अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग ये पढ़े थे ना कि जैसी जंग बंदी का फैसला हो गया, दोनों ने इत्तेफाक कर लिया, हजरत अली और हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने। तो सबसे ज्यादा जो तकलीफ हुई वो खवारिज को हुई ना, क्योंकि उन्होंने तो अकॉर्डिंग टू दिस बुक जो उन्होंने था ना कि मतलब वो प्री प्लान्ड ये सारी चीजें थी ना। मतलब वो खुश थे कि चलो जंग हो रही है, तबाही हो रही है हर तरफ, वेल एंड गुड। जहां पे ये हुआ कि भाई नहीं अब जंग रोक दी जाएगी, तो फिर उनको जो है अपनी फिक्र हो गई फौरन। तो फिर बता रहे हैं कि उन्होंने जो है हजरत अली और हजरत मुआविया के अगेंस्ट से बात कही कि ये दोनों अल्लाह के हुक्म के अगेंस्ट इन्होंने ये फैसला किया है। तो इस तरह से दोनों लश्करों से लोग अलग होकर उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया, और जो है वो खवारिज कहलाए। ये हमने पढ़ा था। और ये कि मेन उसका जो मकसद था वो ये था कि अपने आप को महफूज कर लें ये लोग, और ये कि खिलाफत राशिदा को कमजोर करें। अच्छा, उसके अलावा फिर जो है, हाँ, फिर ये हुआ था कि जो तहकीम वाली बात हो रही थी ना, इसमें ये था कि दोनों ग्रुप्स की, यानी दोनों लश्करों की तरफ से एक एक हकम या सालिस, फैसला का इख्तियार करने वाला नुमाइंदा वो मुकर्रर किया जाएगा। और वो ऐसा कोई शख्स होगा जिसको दूसरी पार्टी के लिए भी एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, इस तरह से होगा। तो फिर और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, हाँ, उनको सेलेक्ट किया था, हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु को। और उनको ये कहा था कि बिल्कुल किताब और सुन्नत के मुताबिक आपने फैसला करना है। और ये कि ये भी इवन कहा था कि अगर इस फैसला इस तरह से करना कि इवन अगर, मतलब इतना इंसाफ पर करना कि अगर मेरी गर्दन भी कटती है तो इट्स ऑल राइट। ठीक है। तो फिर जो है उनके इंतखाब की वजह क्या थी, हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु की, वो हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था कि काफी ज्यादा उम्र, अकल, इल्म और तजुर्बे में मुमताज थे, और सारी हमने डिटेल्स पढ़ी। एक ज़ईफ रिवायत यहाँ पे नीचे मेंशन हुई है कि जिसमें ये बताया गया है कि हजरत अली जो है हजरत अबू मूसा अशरी पे एतमाद नहीं करते थे, लेकिन ये कि और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपना नुमाइंदा बनाना चाहते थे। लेकिन जो इराकी लश्कर है, उसके जो खुदसर उमरा थे, उनके इसरार की वजह से हजरत अबू मूसा अशरी को उन्होंने वो दिया, यानी कि अख्तियार दिया, मतलब कि हकम बनाया। ठीक है, ये रिवायत सनदन ज़ईफ है, ये मतलब मेंशन हुआ हुआ है। ठीक है ना, जो अभी मैंने पढ़ी। अच्छा, फिर हज़रत अम्र बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तकर्रुर की वजह जो शामी लश्कर के नुमाइंदे के मतलब हकम की हैसियत से सामने आए थे, तो उनकी अब हम पढ़ते हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से मसला तहकीम के लिए हज़रत अम्र बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुकर्रर किए गए। वो भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काबिल एतमाद रुफ़क़ा में से थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वाए ज़ातिस सलासिल में उन्हीं को अमीर बनाया था। शिया रावियों ने उन्हें लालची और दुनिया परस्त मशहूर करने की पूरी कोशिश की है, जबकि उनके मुतालिक इरशाद नबी है, अम्र बिन अलास कुरैश के स्वालिहीन में से हैं। जबकि उनके मुतालिक, अच्छा, उनके मुतालिक शियाओं की रिवायत बता रहे हैं ना। शिया रावियों ने उन्हें लालची और दुनिया परस्त मशहूर करने की पूरी कोशिश की है, जबकि उनके मुतालिक इरशाद नबी है, अम्र बिन अलास कुरैश के स्वालिहीन में से हैं। एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्र बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक जिहादी मुहिम सुपुर्द की और फरमाया, अम्र, मैं तुम्हें एक मुहिम में भेजना चाहता हूँ। अल्लाह तुम्हें सलामत रखेगा और माले गनीमत भी अता करेगा। फिर भी तुम्हें उससे फिर हम भी तुम्हें उससे माल देंगे। उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मैंने मालो दौलत की लालच में इस्लाम कबूल नहीं किया, बल्कि अल्लाह की राह में जिहाद और आपकी रफाकत मेरा मकसद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्र, स्वाले आदमी के लिए पाक माल अच्छा होता है। इससे साफ मालूम हो रहा है कि अम्र बिन अलास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया से बेरग़बत और आखिरत के तलबगार थे। अच्छा, इसमें ये ना रेफरेंस भी आया हुआ है नीचे। ठीक है। तो कह रहे हैं इससे साफ मालूम हो रहा है कि अम्र बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया से बेरग़बत और आखिरत के तलबगार थे, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें स्वाले इंसान समझते थे। अफ़सोस के खाना साज़ रावियों खाना साज़ रावियों की कल हमने डिस्कस किया, मेरे ज़हन से निकल गया। क्या है ये खाना साज़ रावियों किसे कहेंगे? मतलब जो खानों में डिवाइड करते हैं, डिवीजन क्रिएट करते हैं, कह लें। ओके ओके ओके, सही। ठीक है। तो कह रहे हैं कि अफसोस कि खाना साज रावियों ने जहां हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु को कम अकल और ना अहल साबित करने वाली रिवायात घड़ी हैं, वही हजरत अम्र बिन अलास रजी अल्लाह तआला अन्हु को इंतहाई मक्कार और धोखेबाज आदमी करार देने की कोशिश भी की है।
ٹھیک ہے، تو خانہ ساز راوی جو ہوتے ہیں نا، جیسے کہیں گے نا تفرقہ بازی پھیلانے والے اور اس طرح کے بس جو ہوتے چھوٹی ہیں. چھوٹی اپنی باتیں اس پہ کر کے نا، مطلب ایک کلیئرٹی نہیں ہوتی ان کی اس میں، اپنی طرف سے کچھ اچھا گڑی اچھا. ہوئی باتوں کے ساتھ یہ بیان او کرتے ہیں. اوکے اوکے اوکے، صحیح صحیح. تو وہ کہہ رہے ان راویوں نے کیا کیا ہے کہ ایک تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو کم عقل اور نااہل ثابت کرنے والی روایات گھڑی ہیں، اپنی طرف سے بنائی. وہی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی مکار اور دھوکے باز آدمی قرار دینے کی کوشش کی. یعنی کہ جو دونوں سالس مقرر ہوئے تھے، دونوں ہی بالکل غلط مقرر ہوئے تھے ان کے مطابق، خانہ ساز راویوں کے مطابق. حالانکہ ان دونوں حضرات کو پوری امت کے اکابر کی طرف سے باہمی اتحاد جیسے اہم ترین کام کی ذمہ داری سونپ دینا خود ظاہر کرتا ہے کہ یہ حضرات نہایت قابل اور مخلص تھے. صحیح بات ہے نا. تو اتنے سارے وہاں پہ جو صحابہ بھی موجود تھے اور اتنے سارے جو بھی ان دونوں لشکر میں لوگ موجود تھے، تو وہ راضی کیسے ہوتے ہیں ان دونوں کے نا ثالث مقرر ہونے پر، اگر وہ جس طرح کی باتیں کی گئی ہیں کہ مکار، دھوکے باز، نااہل، کم عقل. تو ایسے لوگ تو وہ نہیں تھے نا کہ وہ ان کو فرنٹ پہ اپنے ریپرزینٹیٹیو کے طور پہ آنے دیتے. تو کہہ رہے اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ نہایت قابل اور مخلص لوگ ہی تھے، تبھی دونوں لشکروں نے ان پر اعتماد کر کے ان کو فرنٹ پہ لے کر آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوفہ واپسی. جنگ صفین، مذاکرات اور دیگر مہمات اور معاملات سے فارغ ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 رجب سن 37 ہجری کو اپنے پایہ تخت کوفہ واپس پہنچے. اس سے قبل کوفہ میں طویل قیام کا موقع نہیں مل سکا. اب آپ کو ذرا فارغ دیکھ کر لوگوں نے کہا، امیر المومنین، کیا آپ قصر عمارت میں قیام فرمائیں گے؟ قصر عمارت کیسے بولیں گے؟ میرا خیال ہے جو سارٹ آف محل تو نہیں، لیکن جو ہاں، رہنے کی جگہ ہوگی خلیفہ کی. ایسے ہی لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کیا اس میں قیام فرمائیں گے قصر عمارت میں؟ فرمایا نہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ناپسند کرتے تھے. یعنی کہ کوئی امیروں کے لیے وہاں پہ کوئی محل ٹائپ بنا ہوا ہوگا ڈیفینیٹلی پہلے سے نا. تو حضرت عمر بھی اس کو نہیں پسند کرتے تھے، تو مطلب میں بھی اس میں نہیں رہوں گا، ہے نا. سادگی تھی نا بہت زیادہ. اچھا، قصر عمارت، اف آئی ایم ناٹ رانگ کریکٹ می، کہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی بیٹھ کر ایک کانفرنس وغیرہ جہاں پہ ہوتی تھی، سارے صحابہ کرام جہاں پہ بیٹھک لگاتے تھے بیسیکلی. تو یہ وہ ہے، اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی صحابہ نے بیٹھ کر ہیڈ کرنا پسند نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم اس عہدے پہ، اس مقام پر موجود ہیں. تو اس لیے قصر عمارت بیسیکلی وہ جگہ ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر صحابہ کرام سے ڈسکشن کیا کرتے تھے. اوکے اوکے اوکے، صحیح صحیح. لیکن فرین، یہ تو کوفہ کی بات ہو رہی ہے. کوفہ میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے کبھی. ہاں، کوفہ کی بات ہے. آئی تھنک جنرل ٹرم ہوگی یہ کوئی اس طرح کی نا. ہاں، کیونکہ ہو سکتا ہے مدینہ میں یہ چیز ہوتی ہو تو کوفہ میں بھی بنا لیا گیا ہو، کیونکہ بیسیکلی وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہم نے سیرہ پڑھی ہے تو اس میں ایک ہوتا تھا نا، ایک سیپریٹ روم ہوتا تھا اس چیز کے لیے. تو وہ پھر ٹرینڈ چل گیا ہوگا، یا تو صحیح ہے. جزاک اللہ. صحیح ہے. اور کسی کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے تو آپ کو بتائے گا پلیز. قصر عمارت ڈکشنری میں اگر کسی کو مل جائے نا تو ذرا قصر عمارت نہیں مل رہا. ٹھیک ہے، چلے آگے بڑھتے ہیں. اچھا، تحکیم کے لیے عہد نامہ. جنگ بندی کے ایک ہفتے بعد 17 صفر سن 37 ہجری کو حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان یہ عہد نامہ تشکیل پایا. ٹھیک ہے، جنگ بندی کے ایک ہفتے کے بعد 17 صفر سن 37 ہجری کو حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان یہ عہد نامہ تشکیل پایا. اچھا، یہ عہد نامہ ہے علی بن ابی طالب، معاویہ بن ابی سفیان اور ان کے ساتھیوں کا کتاب و سنت کے حکم پر رضامندی کے ساتھ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تمام اہل عراق اور حضرت معاویہ کا فیصلہ تمام اہل شام پر لاگو سمجھا جائے گا، چاہے وہ حاضر ہیں یا غائب ہیں. ٹھیک ہے، یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے حامی عبداللہ بن قیس، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلے کا فیصلہ کرنے کے لیے حکم ثالث بنانے پر راضی ہیں. اچھا، حضرت علی اور ان کے حامی جو ہیں، ان کے حامی عبداللہ بن قیس،
حضرت علی اور ان کے حامی عبداللہ بن قیس، مطلب وہ ان کی یعنی کہ جیسے وائس کے طور پہ کہتے ہیں نا، حامی کیا بولیں گے؟ عبداللہ بن قیس کا نام مجھے پہلے یاد نہیں آ رہا، ابھی جو ہم نے پڑھا ہے کوئی اشد بھیا بن یہ قیس، مددگار ہے نا ان کی، اسی میں ہے مددگار، حامی انہی کے ساتھ ہے مطلب. انہیں کے ساتھ صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو حضرت علی اور ان کے حامی عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ اشعری کو اور حضرت معاویہ جو ہے حضرت عمرو بن العاص کو مسئلے کا فیصلہ کرنے کے لیے حکم ثالث بنانے پر راضی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، دونوں حکم حلف اٹھائیں گے کہ وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ دیں گے، اور جس چیز کا حکم کتاب اللہ سے نہ ملے اسے سنت رسول میں تلاش کریں گے. دیکھیں یہ دونوں یہ حلف اٹھانا مطلب وہ نا کہ اوتھ لینا، یعنی کہ اس میں وہ تو نہیں ہوتا نا قرآن کو اٹھانا جو ہوتا ہے، وہ تو جیسے دکھاتے ہیں نا عدالتوں میں، اس کو تو نہیں کہتے نا حلف اٹھانا، یا اس کو بھی کہتے ہیں دیکھیں میں دونوں یہ جملہ دوبارہ پڑھتی ہوں پھر بتائے گا آپ لوگوں کے ذہن میں کیا آ رہا ہے. دونوں حکم حلف اٹھائیں گے کہ دونوں حکم یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن العاص، وہ دونوں حلف اٹھائیں گے کہ وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ دیں گے، یعنی قرآن کے مطابق فیصلہ دیں گے، اور جس چیز کا حکم کتاب اللہ سے نہ ملے اسے سنت رسول میں تلاش کریں گے. قرآن سے نہیں ملا تو سنت میں دیکھیں گے کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ہینڈل کیا تھا. ٹھیک ہے، اس کے لیے حلف اٹھائیں گے کہا گیا. دونوں یہ تو نمائندوں قرآن پہ ہی ہاتھ رکھ کے ہوا نا ایک طرح سے، کیونکہ قرآن کو ویلیو کرنا، قرآن کے مطابق ایک فیصلہ کرنا، اور ظاہر ہے قرآن ایک مطلب بہت بڑی اللہ کا حکم ہے، اس میں اللہ کی کتاب ہے، تو بہت اہمیت کے حامل ہے. تو میری وہ تو ٹھیک انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ کہتی ہے کہ قرآن لیکن پہ ہاتھ رکھ کے کیا. کبھی ہم نے اس طرح سنت میں سیرت میں پڑھا نہیں نا کہ قرآن کو ہاتھ میں اٹھایا ہو. یہ تو ہم نے فلموں ڈراموں سے اتنا دیکھا کہ ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا کہ حلف اٹھانا شاید اسے ہی کہتے ہیں، لیکن پڑھا ہے کیا کبھی ایک سیرت میں انڈر تو کوئی ایسی ٹیکنگ بات؟ ہے، سم ٹائم جو ایک انڈر ٹیکنگ ہوتی ہے، لائک اگر آپ کتاب کو سامنے لا رہے ہیں تو واللہ عالم. بہرحال بات یہ ہے ہاں نا کہ باقی قرآن اٹھانے دیکھیے والا تو تو نہیں ہے رہ لیکن جائے. اٹھانے والا تو خیر نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ ضرور ہے کہ قرآن ضرور سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے، اور ہاتھ جی اٹھا کے حلف لیا جاتا ہے نا، کہ جیسے پہلے یہ رہتا تھا کہ ہاتھ اٹھا کے کہ آپ جو ہیں وہ یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں اس کے پابند رہیں گے. تو وہ جی لیکن جی قرآن یہ تو ہے، دیکھا ہوا بھی ہے، پڑھا ہوا بھی ہے، کہیں میں انشاءاللہ شیئر کروں گی کہ قرآن ضرور سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اسی کے پھر پتہ ہوتا ہے نا کہ سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے اور اس میں جو احکامات ہیں اور اس کے مطابق ہم عمل کریں گے. اب اٹھانے والا جو معاملہ ہے یہ تھوڑا سا کلیئرٹی چاہتا ہے اس کو بس یہ تو سسٹر عائشہ بھی کچھ کہہ رہی تھی، جی کہے گا. میں تھوڑا اپوزٹ جا رہی ہوں سسٹر ہما کے کہ کوئی بات نہیں. آئی تھنک کہ ضروری نہیں ہوتا قرآن پاک، لیکن سم مجھے بھی ٹائم ایسی بس لگ رہی انسان ہاتھ اٹھا کے بھی کہتا ہے کہ وہ حلف لے رہا ہے، یعنی کہ ایک ہے. طرف سے وعدہ ہے نا یہ کہ وہ لائے نہیں کریں گے، اور اس میں بھی ہاں ایسے ہی ہے نا کہ مطلب وہ اللہ قرآن کی نہ بھی ہو کتاب کے سامنے مطابق تو فیصلہ دے. یہ بھی تو یہی کہہ رہی ہوں، میں یہی بالکل. کہہ رہی ہوں کہ قرآن اٹھانا ضرور نہیں دیکھا، یہ قرآن سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے، اور جیسے ہاتھ اٹھا کے حلف دیا جا سکتا ہے. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ہاتھ ہاں اٹھا کے لیکن حلف. ایون اگر آپ لاجیکلی بھی سوچے سوما تو قرآن ہاں سامنے نہ بھی ہو تو ہم تو وعدہ نہ کر رہے بھی ہیں نا ہو، کہ ہم رائٹ. قرآن نہ کو ہو فالو نہ کریں بھی، گے. ہاں بالکل بالکل ہاں بالکل. اس لیے مجھے لگ رہا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن سامنے ہوئی، یہ سب باتیں مجھے اتنا پتہ نہیں کیوں دماغ میں بیٹھ نہیں تھی، لیکن چلے اٹس آل رائٹ، ڈسکشن ہو گیا، اب آگے چلتے صحیح سے ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو اب بات یہ ہوئی کہ بھائی قرآن کو قرآن سے فیصلہ لیں گے، اگر قرآن میں نہیں وہ بات مل رہی ہے تو سنت رسول میں تلاش کریں گے. ٹھیک ہے، یہ مین بات. دونوں نمائندوں اور ان کے اہل و عیال کے جان و مال کا تحفظ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، دونوں جو حکم بنے تھے ان کے خاندان کا، فیملیز کا اور جان و مال کا تحفظ کیا جائے گا. ہاں یہ اسٹیک پر آ جاتا ہے نا، کیونکہ وہی والی بات ہے نا کہ اس کے اگینسٹ فیصلہ ہو گیا تو پھر وہ ان کی فیملی کو تکلیف دی جا رہی ہے یا ان کے گھر پہ لوٹ مار مچائی جا رہی ہے، اس طرح مطلب ایک وہ ہو جاتا ہے نا، رسک پر آ جاتے ہیں نا جو فرنٹ پہ لوگ آتے ہیں. تو ان کے جو جان و مال ہے اس کی بھی حفاظت کی جائے گی اور ان کی فیملیز کی بھی. صحیح ہے نا. فریقین کے درمیان جنگ بند ہے، بات چیت جاری رہے گی. ٹھیک ہے، جنگ بندی ہو چکی ہے اور بات چیت لیکن ابھی جاری رہے گی. دونوں حکم عراق اور شام کے درمیان کوئی جگہ طے کریں گے. ٹھیک ہے، دونوں حکم جو ہیں عراق اور شام کے درمیان، اچھا نہ عراق میں وہ جگہ ہوگی نہ شام میں وہ جگہ ہوگی. فیصلے کے لیے ماہ رمضان کے آخر تک وقت طے ہے. اچھا دیکھیں ابھی جو چل رہا ہے نا، سفر کا مہینہ چل رہا ہے، سفر رمضان یعنی تقریباً کتنا 6-7 مہینے کا فرق آ گیا ہے نا. فیصلے کے لیے ماہ رمضان کے آخر تک وقت طے ہے، لیکن دونوں حکم چاہے تو اس سے پہلے یا بعد کا وقت بھی طے کر سکتے ہیں. اس دوران لوگوں کی جانیں، اموال، اہل و عیال اور بچے سب مامون رہیں گے، اسلحہ بند اور راستے کھلے رہیں گے. مامون رہیں گے مطلب یہ سب
لوگوں کی جانیں مال محفوظ رہیں گے. معمون تو کچھ اور ہوتا ہے نا. روٹین فالو کریں گے, اپنی ورکنگ کرتے رہیں گے, کوئی امن میں مطلب رہیں گے نا, چیز نہیں امن ہوگا. میں رہیں گے, خاموش رہیں گے, سکون میں رہیں گے. امن سے معمون. اوکے اوکے اوکے, ٹھیک ہے صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو اس دوران لوگوں کی جانیں, اموال, اہل و عیال اور بچے سب معمون رہیں گے, اسلحہ بند اور راستے کھلے رہیں گے. ٹھیک ہے. اس عہد نامے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت حسن اور حضرت حسین, حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت اشد بن قیس, حضرت سہل بن حنیف, حضرت رافع بن خدیج اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہم. ٹھیک ہے, یہ سب حضرت علی کی طرف سے بتا رہے ہیں یہ سارے جو ہیں. اور آگے ہاں ان سب نے, اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت حبیب بن مسلمہ فہری, حضرت معاویہ بن حدیج, حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص, حضرت عبداللہ بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دستخط کیے. ٹھیک ہے. مذاکرات کی کامیابی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنجیدگی. اس دستاویز پر شروع میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ امیر المومنین لکھا گیا تھا, مگر جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اسے مٹانے پر اصرار کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری وسعت ظرفی سے اس کی جگہ علی بن ابی طالب لکھوانے پر اکتفا کر لیا. دوسرا حاشیہ آ رہا ہے مسند احمد, اور یہ سب آئے کہ حضرت معاویہ نے اصرار کیا تھا کہ امیر المومنین کا ورڈ ہٹائے, کیونکہ وہ یہ کہتے تھے نا کہ میں امیر کے اگینسٹ نہیں جا رہا نا, میں فی الحال تو امیر ہی نہیں, مطلب میں خلیفہ کے اگینسٹ نہیں جا رہا, میں خلیفہ فی الحال مان ہی نہیں رہا نا جب تک کہ ساس عثمان والی بات نہیں ہو جاتی ہے. تو ٹھیک ہے نا, تو یہ ہم نے کہیں اگر پڑھا تھا مان لیتے تو باقی کی چھاپ لگ جاتی نا. in real. ہاں, تو یہی کہتے تھے میں خلیفہ کے اگینسٹ نہیں جا رہا, میں فی الحال تو ابھی خلیفہ مان ہی نہیں رہا نا. ٹھیک ہے, تو اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ آپ امیر المومنین کا ہٹا دیں ورڈ اس سے, جو ریٹن ساری پورا تھا. تو علی بن پھر جو ہے انہوں نے بھی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسعت ظرفی سے بات مان لی اور علی بن ابی طالب لکھوانے پر اکتفا کر لیا. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذاکرات کو کامیاب بنانے میں کتنے مخلص تھے, اور اسی لیے وہ فریق ثانی کے قانونی اعتراضات کو کسی ڈیڈ لاک کا سبب نہیں بننے دینا چاہتے تھے. ٹھیک ہے نا, بہت زیادہ مخلص تھے, اور وہ مطلب یہ اس طرح کے کسی کیا کہہ رہے قانونی اعتراضات کو, فریق ثانی کے کسی قانونی اعتراضات کو کسی ڈیڈ لاک کا سبب نہیں بننے دینا چاہتے تھے. ٹھیک ہے. اسی جذبے کے تحت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمین کو, یعنی دونوں حکموں کو وصیت کی. حضرت علی نے, تم دونوں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرنا, جو قرآن کا حکم ہے اسے زندہ کرنا, اور جس سے قرآن نے منع کیا ہے اسے سٹانا لکھا ہے, مٹانا لکھا ہے نمبر 3. ٹھیک ہے, اور نیچے حاشیہ دیا مطلب نہیں فالو کرنا, جو قرآن نے منع کیا اس سے نہیں فالو کرنا. جنگ بندی نامے کے مثبت اثرات شر پسندوں میں پھوٹ. کتاب اللہ پر ثالثی کا یہ فیصلہ سب کے لیے تسلی بخش تھا. عراق اور شام کی افواج اپنی اپنی چھاونیوں کو لوٹ گئی. اچھا, اس کو نا ذرا سا یہ بھی ذہن میں رکھیں, جب ہم لوگ ثالثی, حکم, تحکیم ساری باتیں کر رہے ہیں نا, یہ باتیں نا ادھر بھی آ رہی تھی جب ہم لوگ کربلا پڑھنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے, تو یہ والے ورڈز نا آ رہے تھے, ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. تو کچھ اس کا کچھ اس طرح کے معاملات نا کربلا میں آئی گیس ہوئے ہیں, کیونکہ بار بار یہ ورڈ آ رہے تھے اور بار بار ہمیں سمجھ نہیں آ رہے تھے نا. ٹھیک ہے, تو چلیے اس کو سمجھتے ہیں اچھی طرح. پہلے عراق اور شام کی افواج اپنی اپنی چھاونیوں کو لوٹ گئیں. ٹھیک ہے, کتاب اللہ پر ثالثی کا یہ فیصلہ کہہ رہے ہیں سب کے لیے تسلی بخش تھا, اور جو عراق اور شام کی جو فوجیں تھیں وہ اپنی اپنی چھاونیوں کی طرف لوٹ گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دارالخلافہ کوفہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرکز دمشق واپس چلے گئے. شام کا کیپٹل تھا دمشق نا, وہ وہاں چلے گئے, اور حضرت علی اپنے کیپٹل کوفہ چلے گئے. ٹھیک ہے. عالم اسلام میں معمول کی زندگی پھر سے بحال ہو گئی. ٹھیک ہے, سب کچھ بالکل نارمل ہو گیا. اس کے برعکس خود شرپسند عناصر میں پھوٹ پڑ گئی اور رنج و حسرت سے ان کا برا حال ہو گیا. اچھا, جو شرپسند لوگ تھے ان میں ہی پھوٹ پڑ گئی آپس میں نا. ٹھیک ہے, اور رنج و حسرت سے ان کا برا حال ہو گیا, جتنی کوشش کی تھی سب ناکام ہو گئی نا. تو اب کہہ رہے ہیں کہ خود شیعی مورخ ابو مخنف کے بیان کے مطابق, یہ نا ابو مخنف پتہ ہے دو ہیں, ایک اوپر صحابی کا بھی کوئی ذکر ہو رہا ہے اور ایک یہ جو تاریخ لکھنے والے ہیں نا, اس لیے بھی پہلے کنفیوژن ہے. تو شیعی جو مطلب شیعہ ہوں گے نا, یہ مورخ جو تاریخ نگار ہیں, ان کا خود کا یہ بیان ہے کہ جب یہ لوگ لشکر علی کے ساتھ صفین جا رہے تھے
تو باہم شیر و شکر اور ایک دوسرے کے یار و مددگار تھے. ٹھیک ہے نا, یہ شرپسند عناصر کی محال سے بات ہو رہی ہے نا. ٹھیک ہے, تو جب یہ حضرت علی کے لشکر کے ساتھ صفین کی طرف جا رہے تھے تو آپس میں شیر و شکر اور ایک دوسرے کے یار و مددگار تھے, مگر جب تحکیم کا واقعہ پیش آیا تو واپسی میں یہ سب ایک دوسرے سے بغض و عداوت میں مبتلا ہو چکے تھے اور گالم گلوچ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اب تحکیم کا واقعہ پیش آیا نا, اس کے بعد جب اب واپس جا رہے ہیں تو آپس میں ان میں پھوٹ پڑ گئی ہے, بغض و عداوت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, گالم گلوچ چل رہا ہے. ظاہر ہے یہ لڑنے جھگڑنے والے لوگ حضرت علی کے گرد موجود صحابہ اور تابعین نہیں تھے. ظاہر ہے یہ لڑنے جھگڑنے والے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد موجود صحابہ اور تابعین نہیں تھے, بلکہ یہ وہی فسادی لوگ تھے جو مختلف اغراض و مفادات کے لالچ میں اکٹھے ہو کر خلافت اسلامیہ کو کمزور اور مسلمانوں کو منتشر کرنا چاہتے تھے. جب ان کے مفادات حاصل نہ ہوئے تو فطری طور پر وہ مایوسی اور تلملاہٹ کا شکار ہو کر باہم جھگڑ پڑے. تو کلیئرلی لگ رہا ہے وہی لوگ تھے جو حضرت عثمان کے اگینسٹ محاصرہ کیے ہوئے تھے اور الگ الگ جگہ سے آئے تھے نا, کہاں سے, بصرہ سے, کوفہ سے اور مصر وغیرہ سے, جو ایک پوری جماعت بنا کر یہ لوگ آئے تھے نا, حضرت عثمان کے اگینسٹ محاصرہ کیا ہوا تھا ان کے گھر کا. اور تو ایسے ہی لگ رہا ہے وہی لوگ ہوں گے ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے, تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیفینیٹلی یہ صحابہ اور تابعین تو نہیں تھے. صحیح ہے, تو اس کے علاوہ یہ شر پسند لوگ تھے اور بس اپنے مفادات اور اغراض کے لیے یہ آگے فرنٹ پر آئے ہوئے تھے. ان عناصر کی سوچ سے متاثر مفکرین آج بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے پر برا فروختہ ہیں. برا فروختہ کیا ہوگا؟ فروختہ ہی ہے نا یہ نیچے سیکنڈ. یعنی کہ وہ اسے ایکسپٹ نہیں کرتے اور اس پر انہیں الزام دیتے ہیں. اچھا اچھا اچھا, ٹھیک ہے صحیح ہے. تو اب کہہ رہے ہیں کہ ان عناصر کی سوچ سے متاثر, جو مطلب یہی انہی کو فالو کر رہے تھے, خوارج کی جو سوچ تھی اس سے جو متاثر لوگ تھے, متاثر مفکرین جو تھے, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ آج بھی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے پر برا فروختہ ہے اور اس سے خلاف حکمت گردانتے ہیں. بعض حضرات اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نادانی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکاری کا نتیجہ بتاتے ہیں. حالانکہ حضرت علی و حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اکابر صحابہ کرام کا ثالثی نامے پر اتفاق اس آیت مبارکہ کی تعمیل میں تھا. ترجمہ: اگر اہل ایمان کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑے تو تم ان میں صلح کرا دیا کرو. ٹھیک ہے نا, اسی میں مسلمانوں کی مصلحت اور بھلائی تھی. قرآن مجید حربی کفار کی طرف سے بھی صلح کی پیشکش کو قبول کرنے کی ہدایت کرتا ہے. اچھا, قرآن مجید کہہ رہے ہیں حربی یعنی وہ کفار جو مطلب جنگ لڑے ہوتے ہیں نا, ہر جنگ سے نکلا ہے نا, تو ان کی طرف سے بھی اگر صلح کی پیشکش ہو جائے تو قرآن تو اس کو بھی قبول کرنے کہتا ہے. تو یہ تو پھر مسلمان تھے نا. تو ترجمہ: اور اگر وہ کافر صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس طرف مائل ہو جائیں. ٹھیک ہے نا, تو جب مسلمان صلح کی پیشکش کر رہے ہیں تو وہ کیسے اس کو ایکسیپٹ کرنا کیسے غلط ہو سکتا ہے نا, جو بات ہو رہی ہے نا کہ حضرت علی کی نادانی حضرت معاویہ کی مکاری کہتے ہیں, تو یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے نا, دونوں صلح کی طرف ہی تو بڑے تھے. صحیح ہے نا. مگر افسوس کے شر پسندوں کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کلمہ گو مسلمان بھائیوں سے صلح کر لیں. بیرونی طاقتوں کی ناکام حسرتیں. جنگ جمل اور جنگ صفین میں مسلمانوں کو باہم دست و گریباں دیکھ کر طاغوتی طاقتیں عالم اسلام کو نئے زخم لگانے کے لیے مستعد ہونے لگیں. اچھا, جنگ جمل اور جنگ صفین میں مسلمانوں کو باہم دست و گریباں دیکھ کر, یعنی باہم دست و گریباں دیکھ کر کو کیسے وہ سمجھیں گے, مطلب آپس میں لڑائی کرتا ہوا دیکھ کر, ایسے کہیں گے. آپ آج بھی دیکھیں نا, یہی تو ہو رہا ہے کہ تمام جو نان مسلم طاقتیں ہیں وہ ایک سیم پیج پہ آتی جا رہی ہیں مسلمانوں کے اگینسٹ. اور سیم چیز آٹومن امپائر میں بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح عبدالحامد کے دور میں ہوا. تو یہ معاملات تو رہے ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے آپسی اختلافات کو دور کر کے سیم پیج پہ آنا, کیونکہ پرپس صرف ایک ہی کہ مسلمانوں کو ختم کرنا. صحیح. تو اب کہہ رہے ہیں کہ جب مسلمانوں کو آپس میں انہوں نے جنگ جمل اور جنگ صفین میں لڑتا ہوا دیکھا نا, تو جو طاغوتی طاقتیں تھیں
عالم اسلام کو نئے زخم لگانے کے لیے مستعد ہونے لگی نا، تیاری پکڑنے لگی کہ نئے زخم لگائیں. اب عالم اسلام کو ایزی ہو جاتا ہے نا جب آپس میں ہی لڑنے لگ جائیں لوگ، تو ان کے اوپر اٹیک کرنا، ان پر غالب آنا ایزی ہو جاتا ہے. تو اب یہ تیاریاں انہوں نے شروع کی جو بیرونی طاقتیں تھیں. فارس و ایران میں کئی مفتوحہ علاقوں کے غیر مسلموں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کر دی اور بعض علاقوں کے لوگ مرتد ہو گئے. پرشین امپائر اور وہ سب جو ہوتا ہے نا، فارس و ایران تو پرشین امپائر کا ہی حصہ وہ جو تھے نا، وہی تھے ایکچوئل میں نا. تو فارس و ایران میں جو مسلمانوں نے فتح کیے ہوئے تھے علاقے، تو اس میں جو غیر مسلم تھے تو وہ سب وہاں پہ ٹیکس وغیرہ دیتے ہوں گے نا، وہ جو غیر مسلمان رہتے تھے، تو انہوں نے حضرت علی کے خلاف بغاوت کر دی اور بعض علاقوں کے لوگ مرتد بھی ہو گئے. ان بغاوتوں کو فرد کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہترین سالار زیاد بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ شریک بھائی تھے. انہوں نے جا کر تیزی سے بغاوت کے شعلے سرد کر دیے اور ان علاقوں پر اسلام کا پرچم از سر نو نصب کر دیا زبردست. تو زیاد بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا حضرت علی نے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو طاغوتی طاقتیں ہیں یہ جب تیاریاں پکڑ رہی ہیں، تو حضرت زیاد بن ابی سفیان گئے وہاں پہ، اور انہوں نے پھر یہ جو بغاوت کے شعلے بھڑک رہے تھے ان کو ٹھنڈا کر دیا نا، اور ان علاقوں پر اسلام کا پرچم نئے سرے سے کہیں گے نا نصب کر دیا. اس طرح طاغوتی طاقتیں اپنی حسرتوں پر دل محسوس کر رہ گئیں. واہ، اس کی بھی کتنی ڈیٹیلز ہوں گی نا، کس طرح کتنی مشکلات انہیں پیش آئی ہوں گی، اور پھر بھی انہوں نے وہ کامیاب ہوئے کرنے میں نا. اب یہ ہم کل پڑھیں گے تحکیم کا واقعہ، کیا درست اور کیا غلط. ٹھیک ہے، چلیں اوکے جی. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.